MB न्यूज़, खबर आप तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आज का इंसान रुए ज़मीन पर तारीख़ इंसान के सबसे हैरतनाक दौर से गुजर रहा है। ज़मीन पर जितनी भी तहजीबें गुजरी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सहूलत और सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता तहजीब बिला मुबालगा हमारी तहजीब है। लेकिन ये भी एक दर्दनाक हकीकत है, इस कदर बेपनाह तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होने के बावजूद असर हाजिर के इंसान से ज़्यादा परेशान, गैर महफूज, दबाव का शिकार और कोई तहजीब इससे पहले ज़मीन पर नहीं गुजरी। ऐसी पुरशोर और पुराशोक दुनिया में बेमिसाल शख्सियात की नशोनुमा अगर महाल नहीं तो आसान भी नहीं है। पुरानी तहजीब, पुराना समाज और माशरती निज़ाम ख़त्म होता चला जा रहा है। जुल्म नाइंसाफ़ी का दौर दौरा, रिज़्क़ हराम की कसरत, ज़िना की आसानी, मीडिया का अज़हान पर काबू पा लेना, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और ज़माने की सुरात रफ्तार इंसान को पागलपन की तरफ ले चली है। ऐसा पागलपन जिसमें मुब्तला होकर वो अपनी दुनिया ही को बर्बाद करने के दर पे हो गया है। बिला मुबालगा हर आदमी एक नफ्सियाती मरीज बनकर रह गया है, एक चलती फिरती लाश जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, मजीद तरक्की, मजीद पैसा, कारोबार में इजाफा, बड़े मकान, बड़ी गाड़ियां। क्या ये हमारा मकसद जिंदगी है? सबसे अहम बात यह है कि इस निज़ाम हयात के खात्मे के साथ साथ ऐसे अफराद भी नायाब होते चले जा रहे हैं जिनसे निज़ाम हयात बरकरार था, जो माशरे को इस्लामी सांचे में ढाला करते थे, जिनकी मजलिस आराइयों से तहजीब का भरम कायम, जिनकी अंजुमन तराजियों से माशरे का वक़ार बरकरार था, जो मकसद जिंदगी का सबक पढ़ाया करते थे। जब कोई ऐसे कायदे कौम या रहबरे मिल्लत दुनिया से सुधार जाते हैं तब हमारा एहसास जाग उठता है, हम पर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, फिर हम अफसोस से हाथ मलते रह जाते हैं कि हमने उनकी नाकदरी की। फिर अपने दिल की तसल्ली के लिए उनकी दीनी व मिल्ली खिदमात को सराहते हुए मज़ामीन और मकाले ही नहीं बल्कि किताबों पर किताबें तसनीफ कर डालते हैं। मगर मैं बिन्ते फ़ाइज़ात चाहती हूँ कि ऐसी बेमिसाल शख्सियात की हयात व खिदमात को उनकी ज़िंदगी में ही मंजर आम पर लाया जाए ताकि लोग उनकी कदर करते हुए उनसे मज़ीद फैज़ पाएँ। जो शख्सियात इस वक्त बयाबा की शब तारीख में कंदील रहबानी रोशन कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी गई है, दीन जिंदा तो हम जिंदा, जिनकी ज़िंदगी का मिशन है। ये हमारी खुशनसीबी ही तो है जो ऐसे नायाब लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए। ऐसी नाकाबिले फरामोश शख्सियात में से आज मैं जिस शख्सियत पर अपना मकाला पेश करने जा रही हूँ उनका नाम नामी इसमें गिरामी है उस्ताद गिरामी अज़ीज़ कद्र मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब गईमा जामाई दामत बरकातुहुमुल आलिया। और मेरे इस मकाले का उन्वान होगा, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। हाँ दिखा दे ए तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, हाँ दिखा दे ए तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, लौट माजी की तरफ ए गर्दिशे अय्याम तू। अपने मुशफ़िक़ व मुरब्बी और मुहसिन उस्ताद गिरामी की शख्सियत पर लबकुशाई करने के काबिल न तो मेरी नातवा जुबान है और न ही मेरे कमज़ोर कलम में वो ताकत है कि आपके अखलाक व किरदार, दीनी और मिल्ली खिदमात की तस्वीर कशी कर सके, और न ही मेरे तख़य्युल और तफक्कुर की उड़ान इतनी ऊंची है कि आपके खैर और खूबियों का इदराक व इहाता कर सके। बस एक उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक़ खातिर के पेश नज़र मुझ पर लाजिम होता है कि मैं आप जैसी नायाब शख्सियत पर मकाला लिखने की सआदत हासिल करूं, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। उस्ताद गिरामी एक मुतहर्रिक, मुस्तकिल मिजाज, हशाश बशाश और चाक व चौबंद शख्सियत है।
خوش اخلاقی، خوشباشی، زندہ دلی، حوصلوں میں بلندی، وقت کی پابندی، آگے بڑھ کر کام کرنے کی ولولہ انگیزی آپ کا مزاج ہے۔ تجھے سینے سے لگائے پھرتے ہیں تیرے چاہنے والے، تجھے سینے سے لگائے پھرتے ہیں تیرے چاہنے والے، تیری شہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں۔ استاد گرامی جناب مولانا محمد حسین صاحب گئیما جامعی 2 جون سن 1953 عیسوی میں شہر مردیشور کے ایک باعزت اور دیندار گھرانے میں آنکھیں کھولی۔ آپ جناب گئیما شاہ الحمید صاحب اور بی بی صفورہ بنت عبد القادر صاحب آرمار کے فرزند اول ہیں۔ آپ کی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ اردو ماڈل اسکول مردیشور میں ہوئی۔ بعد وہ شہر کے مخیر و مفکر حضرات جناب حاجی امین سیدی محمد صاحب، مانی ابو محمد صاحب اور مانی شاہ الحمید صاحب نے آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی علمی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے شہر بھٹکل کی مشہور و معروف عصری درسگاہ انجمن اینگلو اردو ہائی اسکول میں داخلہ کروایا۔ یہاں پر ایک بات واضح کرتی چلوں، جسے آپ لطیفہ کہیں یا حقیقت، انجمن اینگلو اردو ہائی اسکول میں جس وقت داخلہ کیا جا رہا تھا تب جناب مانی شاہ الحمید صاحب رحمہ اللہ نے آپ کے کاروان علم سے ایک سوال کیا کہ آپ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے کیا بنیں گے؟ تب استاد گرامی مولانا محمد حسین صاحب گئیما جامعی نے برجستہ جواب دیا کہ میں عالم بنوں گا۔ تو مانی شاہ الحمید صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ یا عصری درسگاہ یعنی ہائی اسکول میں عالم دین بننے کی تمنا لے کر آنے والے آپ جیسے طالب علم کے لیے نہ جانے ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلی ہوں گی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ استاد گرامی کے دل میں عالم دین بننے کی تمنا کہیں نہ کہیں دبی ہوئی تھی، مگر SSLC کے بعد استاد گرامی کی زندگی نے الگ ہی موڑ اختیار کر لیا۔ گھریلو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو معاشی سلسلے میں کورگ اور بنگلور کا سفر کرنا پڑا۔ ایک وفاشعار اور خدمت گزار بیٹے کا فرض تو آپ نبھاتے رہے، مگر حصول علم سے محرومی کا افسوس آپ کو ہمیشہ کچوکے لیتا رہتا۔ آپ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر مقیم تھے۔ دن بھر کی ڈیوٹی انجام دینے کے بعد علم دین کے ذوق نے روزانہ 2 کلومیٹر پیدل چل کر سبیل الرشاد جانے کا آپ کا معمول بنا دیا۔ آپ وہاں طلباء کو بزرگ شخصیات کے سامنے تلمس کرتے ہوئے دیکھتے اور وہاں کی تعلیم و تربیت کا نظارہ حسرت بری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ دوران معاش اکثر آپ خواب میں بزرگ شخصیات کے سامنے خود کو تلمس فرماتے ہوئے دیکھا کرتے۔ حصول علم دین کا شوق آپ کے اندر ایک بے قرار موج کی صورت اختیار کر گئی، جو ایک ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو تلاش کر رہی تھی اور آسانیاں منزل کا راستہ نہیں بتا سکتی تھی۔ آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ، آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ، اپنے سفر میں راہ کے موتی تلاش کر، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر۔ سفر میں راہ کے موتی تلاشنے اور ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھنے کی صفت اپنے فرزند کے اندر پیدا کرنے والے آپ کے والد محترم جناب مرحوم شاہ الحمید صاحب گئیما غوثیہ مسجد غوثیہ محلہ مردیشور میں اس وقت امام کے عہدے پر فائز تھے۔ اسی مسجد سے متصلاً دو دکانوں میں مدرسہ تنویر الاسلام اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا اور مدرسے کی باغڈور جناب مانی شاہ الحمید صاحب کے ہاتھ میں تھی اور جناب مانی ابو محمد صاحب آپ کے معاون تھے۔ آپ کے والد صاحب بھی بڑے متدین شخص تھے، دونوں حضرات سے آپ کے دوستانہ تعلقات تھے۔ بس ایک دن تشکیل ہو گئی کہ آپ کو واپس بلا کر تعلیمی سفر پر روانہ کیا جائے۔ آپ کی والدہ صاحبہ پہلے تو راضی نہیں تھی کہ گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے والے فرزند کی واپسی ہو جائے تو پھر آگے کیا ہوگا، مگر انہوں نے محبت الہی، زہد و تقوی کی بنا پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اب کیا تھا، 5 سال کے ایک عرصے کے بعد استاد گرامی جناب مولانا محمد حسین صاحب گئیما جامعی فوراً گاؤں چلے آئے اور مولانا عبدالصمد صاحب قاضی ندوی کے ہمراہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں آپ کا داخلہ کروایا گیا۔ میری تحقیق بتاتی ہے کہ اس وقت آپ کو مولانا محمد اقبال صاحب ندوی اور مولانا محمد علی بادشاہ صاحب منا کی کتابیں حاصل تھی۔ تعلیم کا آغاز غوثیہ مسجد سے ہوا اور آپ کے پہلے استاد مولانا محمد علی بادشاہ صاحب تھے۔
استاد گرامی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہاسٹل میں اقامت پذیر ہوئے۔ دوران تعلیم سن 1978 عیسوی میں آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے لخت جگر کو بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے علمی سفر پر آپ نے روانہ کیا تھا، مگر افسوس ان کے بامراد لوٹنے تک زندگی نے وفا نہیں کی۔ اس سانحہ ارتحال سے استاد گرامی غم و اندوہ میں ڈوب گئے۔ ایک طرف والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دوسری طرف گھریلو ذمہ داریوں کا بار استاد گرامی کے دوش ناتواں پر آ گیا۔ کریں تو کیا کریں، مگر آپ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا، پر آپ نے ہاسٹل کی اقامت چھوڑ دی۔ اس طرح روزانہ آنے جانے کا معمول ہو گیا۔ دوران تعلیم آپ جامع مسجد مردیشور میں امامت کے فرائض کے ساتھ ساتھ جزوی طور پر مدرسہ تنویر الاسلام میں تدریسی خدمات سے منسلک رہے۔ سن 1981 عیسوی میں جامعہ اسلامیہ سے سند فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد بحیثیت استاد مدرسہ تنویر الاسلام میں مسند تدریس پر جلوہ افروز ہو گئے۔ پھر مدرسۃ الفائزات میں استاد تفسیر و حدیث کے منصب پر فائز ہو گئے۔ کچھ مدت کے بعد مدرسۃ الفائزات کے محتمم بن گئے اور آخری کئی سالوں تک مدرسہ تنویر الاسلام کا اہتمام بھی سنبھالا اور ناظر مدرسہ بھی رہے۔ واضح رہے کہ آپ کی تدریسی مدت تقریباً 38 سال ہے۔ آپ کئی سالوں تک جامع مسجد کے امام و خطیب رہے۔ آپ نے اپنے شہر کے عوام الناس کی اصلاح کی بڑی جد و جہد کی، خصوصاً نوجوانوں کی ذہنی و فکری تربیت کی۔ انہیں ایک نیا رخ دینے میں آپ نے ایک اہم رول ادا کیا۔ معاشرے میں پائی جانے والی بدعت و خرافات اور سماج میں رائج غلط رسوم و رواجات کے ازالے کے لیے اپنے رفقا کے ساتھ آپ نے ہر ممکن کوشش کی۔ اس ضمن میں استاد گرامی پر بھی کئی طرح کے حالات پیش آئے، آزمائشوں کے دور سے گزرنا پڑا، مگر آپ کے صبر و تحمل اور قوت برداشت نے آپ کو ہر آزمائش میں پوری طرح اتارا۔ بقول شاعر، میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا، بربادیوں کا سوگ منانا فضول ہے، بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا، جو مل گیا اس کو مقدر سمجھ لیا، جو کھو گیا میں اس کو بھلاتا چلا گیا۔ استاد گرامی کی کامیاب زندگی میں آپ کی خوش مزاج اور خوش طبع اہلیہ نے اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے اور جن سے آپ کی زندگی میں علم کی کئی شمعیں روشن ہو گئیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ استاد گرامی جناب مولانا محمد حسین صاحب گئمہ جامعی عارضی طور پر میسور میں مقیم ہو گئے، تو وہاں آپ جنسیوا کوآپریٹو غیر سودی بینک شاخ میسور کے بورڈ ممبر رہے اور مسجد الہی میسور کے اعزازی خطیب کا عہدہ بھی آپ کو ملا۔ علاوہ ازیں آپ الصفا ویلفیئر ٹرسٹ میسور کے بانی اور صدر ہیں، جس کے تحت مدرسہ صفت الطالبین میسور اور دارالقرآن مردیشور قائم ہے۔ آئیے ایک نظر استاد گرامی کی بےلوث خدمات پر کرتے چلیں۔ آپ ایک وقت میں ابنائے جامعہ کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ سے فراغت کے بعد سے اب تک الحمدللہ آپ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے رکن شورا میں شامل ہیں اور 20 سالوں سے جامعہ اسلامیہ کی تعلیمی کمیٹی کے رکن بھی ہیں، اور اب جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے رکن عاملہ میں بھی آپ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اعزازی قاضی مرکزی جماعت المسلمین، جنرل سیکریٹری محکمہ شریعہ مرکزی جماعت المسلمین، صدر غیر سودی بینک الاحسان ویلفیئر ٹرسٹ گھمٹا، سیکریٹری غیر سودی بینک الحسنات ویلفیئر ٹرسٹ مردیشور، ٹرسٹی مسجد جمیلہ مردیشور، رکن انتظامیہ مدرسہ تنویر الاسلام اور مدرسۃ الفائزات ہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں اپنے استاد گرامی کو سلام عرض کرتی ہوں۔ آپ کے نصائح عالیہ سے ہمارے شعور کی بالیدگی ہوئی، شمع علم و آگہی سے ہمارے قلوب و اذہان منور ہو گئے۔ آپ جیسے اساتذہ کرام ہی کی بدولت ہمیں یقین کی دولت ملی، ہمارے اندر خود اعتمادی کی صفت پیدا ہوئی، ہم جیسے کھوٹے سکے چمک اٹھے، ہم جیسے سنگ ناتراش کو گویا کے لال و گوہر بنا دیا۔ فکر و فن، تہذیب و حکمت، شعور و آگہی سے ہم جیسے گمشدہ راہ کو گویا کے رہبر کر دیا۔ چشم فیض اور دست و پارس صفت جب چھو گئے، چشم فیض اور دست و پارس صفت جب چھو گئے، مجھ کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا۔ دے جزا تو اللہ اس باغبان علم کو، دے جزا تو اللہ
اس باغبان علم کو جس نے غنچوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، استاد محترم، گاوت راؤ گلفت راؤ یا راؤ انڈیا، خبروں پاوت کرتا ام کا ہو قومی میں